Assalamu alaikum dear students, this is Hafiz Saad, your teacher of Pakistan Studies. Today we are going to discuss our next topic, and topic is Lahore Resolution, Qaraardad-e-Lahore. This topic is given in chapter number 2. हमारी जो न्यू बुक्स हैं पाकिस्तान स्टडीज़ की क्लास 9th की, उसमें चैप्टर नंबर 2 में ये टॉपिक गिवन है. दिस टॉपिक इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 25. Before starting our lecture properly, I would like to request all of you to please do subscribe the YouTube channel and also like and share the videos. One more thing is that you people have to see the description box of this video. All the possible short questions of this topic are given there. आपने उन क्वेश्चन को नोट डाउन करना है अपने पास, उन क्वेश्चन स्टेटमेंट्स को लिखना है, and then inshallah during lecture we'll try to answer and discuss those short questions. Now we'll start our lecture properly. Firstly, we'll see a bit of introduction, or we can say background of Lahore Resolution. The 27th annual session of All India Muslim League held on 23rd of March 1940 at Iqbal Park, Lahore. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27वां सालाना इजलास 23 मार्च 1940 को लाहौर के इकबाल पार्क में हुआ. वो पार्क जहाँ पर अब मीनार पाकिस्तान है, ये इकबाल पार्क था, जहाँ पर 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का 27th annual session हुआ. That annual session of Muslim League was presided by Quaid-e-Azam, and in that session a resolution was passed. मुस्लिम लीग के 27वें सालाना इजलास की सदारत Quaid-e-Azam ने की थी, और उस इजलास में एक करारदाद मंजूर हुई थी. That resolution was presented by मौलवी A.K. फजलुल हक, known as Tiger of Bengal. A.K. फजलुल हक, जो कि बंगाल के मुस्लिम लीग के बड़े मशहूर रहनुमा थे, उन्होंने उस सेशन में, उस इजलास में एक करारदाद पेश की थी और वो मंजूर हुई थी. और A.K. फजलुल हक जो हैं, इनको शेर बंगाल कहा जाता था. Now the short questions which I hope you people have noted it down. Our first short question is, when was Lahore Resolution passed? The answer is that Lahore Resolution was passed on 23rd of March 1940. करारदाद लाहौर कब पास हुई, ये सवाल है, और इसका जवाब है कि करारदाद लाहौर 23 मार्च 1940 को पास हुई. दूसरा सवाल है, who presented Lahore Resolution? करारदाद लाहौर किसने पेश की? लाहौर रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय A.K. फजलुल हक. करारदाद लाहौर A.K. फजलुल हक ने पेश की. नेक्स्ट, अब ये कि ये करारदाद थी क्या, इसमें क्या कहा गया? टेक्स्ट ऑफ रेजोल्यूशन, करारदाद का मतन. No constitutional plan would be workable or acceptable to the Muslims unless geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial readjustments as may be necessary. मतलब यहाँ तक ये है that no constitutional plan would be workable or acceptable to the Muslims. मुसलमान किसी भी प्लान को, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को, किसी मंसूबे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अनलेस जियोग्राफिकली कंटीजियस यूनिट्स, कंटीजियस का मतलब है एडजेसेंट, साथ मिले हुए, यूनिट्स का मतलब एरियाज या इलाके, वो इलाके जो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, आर डीमार्केटेड इनटू रीजन्स, उन इलाकों को इस तरह से डी मार्क किया जाए. डी मार्क का मतलब होता है टू रीड्रॉ देयर बाउंड्रीज, यानी बाउंड्रीज को इस तरह से एडजस्ट किया जाए विद सच टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट्स. टेरिटरी कहते हैं एरिया को या इलाके को, रीएडजस्टमेंट का सिंपली मतलब है रीएडजस्टमेंट, मतलब ये
کہ فار ایگزامپل اگر کوئی ایریا ایسا ہے، کوئی علاقہ ایسا ہے کہ جو نان مسلم میجورٹی کا ایریا ہے، لیکن اس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا علاقہ، چھوٹی سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، تو وہ باؤنڈری کو اس طرح سے ری ایڈجسٹ کیا جائے کہ وہ جو مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے جس علاقے میں، وہ مسلم میجورٹی ایریا کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، باؤنڈری اس طرح سے چینج۔ یہ کنسیپٹ ہے یہاں پر کہ باؤنڈریز کو ٹیریٹریل ری ایڈجسٹمنٹس، علاقوں کی رد و بدل جہاں پر ضروری ہے وہ کر کے باؤنڈریز کو ری ڈرا کیا جائے، اور اس طرح سے وہ ڈیمارکیشنز ہوں دیٹ دا ایریاز ان وچ مسلمز آر نمیریکلی ان میجورٹی ایز دا نارتھ ویسٹرن اینڈ ایسٹرن زونز آف انڈیا، وہ ایریاز جہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے انڈیا کے اندر، نارتھ ویسٹ اینڈ نارتھ ایسٹ۔ اب نارتھ ویسٹ وہ جگہ ہے، وہ ایریا ہے جہاں پر اب پاکستان بنا ہوا ہے، اور نارتھ ایسٹ وہ ہے جو اب بنگلہ دیش بن گئے، یہاں پر مسلمس کی میجورٹی زیادہ تھی۔ تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایریاز جو ہیں ان کو اس طرح سے ڈی مارک کیا جائے دیٹ شوڈ بی گروپڈ ٹو کانسٹیٹیوٹ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس، یہ الگ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بنائی جائیں مسلمس کی، ان وچ دا کانسٹیٹوئنٹ یونٹس شیل بی اٹونومس اینڈ سوورن، اور ان اسٹیٹس میں جو ایریاز یا علاقے شامل ہوں گے وہ اٹونومس اور سوورن ہونے چاہیے، مینس کہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ اور کمپلیٹ اتھارٹی ان کے پاس ہونی چاہیے۔ اٹ فردر ریڈز دیٹ ایڈیکویٹ، افیکٹو اینڈ مینڈیٹری سیف گارڈز، ایڈیکویٹ مطلب سفیشینٹ، مینڈیٹری مطلب لازمی، سیف گارڈز یعنی حفاظتی اقدامات، شیل بی اسپیسیفکلی پرووائڈیڈ ان دا کانسٹیٹیوشن فار مائنورٹیز، کہ جو بھی نیا آئین بنے گا، نیا کانسٹیٹیوشن ہوگا، اس میں مائنورٹیز کے لیے ایسے سٹیپس لیے جائیں جو ایڈیکویٹ ہوں یعنی سفیشینٹ ہوں، ضروری ہیں جو مائنورٹیز کی حفاظت کے لیے، اور وہ سٹیپس کہاں پر لیے جائیں؟ ان دا یونٹس اینڈ ان دا ریجنس for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights with their consultation، یعنی مائنورٹیز کے ساتھ کنسلٹ کر کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایسے لاز شامل کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے مائنورٹیز کے رائٹس پراپرلی پروٹیکٹ ہو سکیں۔ Arrangements thus should be made for the security of Muslims where they were in a minority، اور وہ ایریاز جہاں پر مسلمانوں کی تعداد کم ہے، مسلمس مائنورٹی میں ہیں، وہاں پر مسلمس کے رائٹس کی پراپر پروٹیکشن کا بھی بندوبست ہونا چاہیے۔ دس واز دا ٹیکسٹ آف ریزولوشن ان اردو۔ اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ تھا، قرار پایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی متفقہ رائے ہے۔ قرار پایا مطلب طے ہوا، متفقہ یعنی جس کو سب مانتے ہیں، کہ مسلم لیگ کے جتنے بھی ارکان یا رہنما ہیں ان سب کی متفقہ رائے ہے کہ کوئی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل یا مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، یعنی مسلمان کسی منصوبے کو قبول نہیں کریں گے جب تک کہ مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں کی روشنی میں تیار نہ کیا جائے۔ یعنی اگر یہ اصول جو آگے بتایا جا رہا ہے یہ شامل کیا جائے گا کسی منصوبے میں تو مسلمان مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ اور وہ اصول کیا تھا؟ جغرافیائی طور پر جڑی ہوئی وحدتوں کی حد بندی، وحدت کا مطلب ہے علاقہ، وہ علاقے جو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کی حد بندی، ان کی باؤنڈریز اس طرح بنائی جائیں، ایسے خطوں میں کی جائے علاقوں میں مناسب رد و بدل کے ساتھ کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، مثلا ہندوستان کے شمال، مغربی اور مشرقی حصے، ان کی تشکیل ایسی آزاد ریاستوں کی صورت میں کی جائے کہ اس میں شامل ہونے والی وحدتیں خود مختار ہوں اور انہیں مکمل اقتدار حاصل ہو۔ یعنی جو مسلمانوں کی اکثریت والے علاقے ہیں وہ سارے ایک سائڈ پر، ایک جگہ پر ہوں، ایک ڈائریکشن میں ہوں، جہاں پر غیر مسلموں کی اکثریت ہے وہ سارے ایک جگہ پر ہوں، باؤنڈریز اس طرح سے بنائی جائیں، اور اگر کوئی باؤنڈری چینج کرنی پڑے کہیں سے، علاقے ادھر ادھر ہونا لازمی ہو تو وہ بھی کیے جائیں، لیکن اس صورت میں کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، شمال مغرب اور شمال مشرق کے علاقے جو ہیں وہاں پر مسلمانوں کے لیے
الگ اور آزاد ریاستیں بن جائیں، اور اس کے علاوہ ان وحدتوں اور خطوں میں اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اور وہ علاقے جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں وہاں بھی ان کے حقوق اور مفادات کا مناسب تحفظ کیا جائے. So in short, we can say that there were mainly 2 points of لاہور ریزولوشن. یہ جو قرارداد لاہور تھی اس کے 2 پوائنٹس تھے، یہ 2 اس کی بیسک ڈیمانڈس تھیں. ایک یہ کہ سیپریٹ اسٹیٹ فار مسلمس، مسلمانوں کے لیے الگ ریاست، اور دوسرا پروٹیکشن آف دا رائٹس آف مائنورٹیز، اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت. یہ 2 بنیادی اس کے جو ہیں وہ مطالبات تھے، یہ 2 بیسک چیزیں. یہ ٹیکسٹ آف ریزولوشن جو ہے یہ ایز شارٹ کویسچن پوچھا جاتا ہے. 3rd شارٹ کویسچن ہے رائٹ ٹیکسٹ آف ریزولوشن. یہ پریویس بکس میں بھی ایکسرسائز کے اندر گیون تھا، نیو بکس کے اندر بھی ہے. قرارداد لاہور کا متن لکھیے. بورڈ کے اندر بھی کئی دفعہ آ چکا ہوا ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس کی لینتھ تھوڑی سی زیادہ بن جاتی ہے اور اس وجہ سے تھوڑا ڈیفیکلٹ بھی ہو جاتا ہے، بٹ چونکہ یہ کوٹیشنل فارم کے اندر ہے دیٹس وائی اس کو ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کوٹیشنز جو ہیں وہ ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنی ہوتی ہیں. تو یہ انگلش کے اندر سامنے آپ لوگوں کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اولڈ بکس کے اندر بھی تھا، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ اس کی پریکٹس کرنی ہے لکھ کر. نیکسٹ ہے ریئیکشن. گاندھی اینڈ ہندوز اسٹرانگلی کریٹیسائزڈ اینڈ اپوزڈ لاہور ریزولوشن. گاندھی نے اور ہندوؤں نے اس قرارداد کی بہت سخت مخالفت کی، اور یہی ہمارا نیکسٹ شارٹ کویسچن. What was the reaction of Hindus on Lahore Resolution? قرارداد لاہور پر ہندوؤں کا رد عمل کیا ہے؟ گاندھی اینڈ ہندوز اسٹرانگلی کریٹیسائزڈ اینڈ اپوزڈ لاہور ریزولوشن. گاندھی اور ہندوؤں نے قرارداد لاہور پر بہت زیادہ تنقید کی اور اس کی مخالفت کی. On the other hand, British press declared it as Pakistan of Jinnah. برطانوی پریس نے اسے جناح کا پاکستان قرار دیا. تب کہ جو برٹش نیوز پیپرز تھے، انگریزی اخبارات جو تھے، انہوں نے اسے جناح کا پاکستان کہا. مطلب یہ ان کا کہنا کا مطلب یہ تھا کہ یہ پوری کی پوری جو ڈیمانڈ ہے، یہ جو ریزولوشن کے اندر پریزنٹ کی گئی ہے، یہ سارے کا سارا جناح کا مائنڈ سیٹ ہے. اور جناح جو ایک سیپریٹ اسٹیٹ یا پاکستان بنانا چاہتا ہے یا اس کی جو بات کرتا ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ پریکٹیکل فارم میں اس نے اس ریزولوشن کے اندر مینشن کر دی ہے، اور باقی سارے کے سارے لوگ اس کو جو مسلمس ہیں اس کے ساتھ وہ سپورٹ کرتے ہیں. ہمارا لاسٹ شارٹ کویسچن ہے واٹ واز دا ریئیکشن آف برٹش پریس آن لاہور ریزولوشن. قرارداد لاہور پر برطانوی پریس کا رد عمل کیا؟ یہ اس کا آنسر ہے برٹش پریس ڈکلیئرڈ اٹ ایز پاکستان آف جناح. برطانوی پریس نے اسے جناح کا پاکستان قرار دیا. That's it about today's topic. I hope you people have understood it and concept آپ کو clear ہوا ہوگا. No doubt text of resolution تھوڑا lengthy ہے اور اس وجہ سے تھوڑا سا difficult بھی ہے. In case of any confusion, any query, any question or suggestion, you people are more than welcome to contact without any kind of hesitation. At the end, once again, I would like to request all of you to please do subscribe the channel and also like and share the videos. Thank you very much. Stay blessed, stay home, stay safe, and focus on your studies.